अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। कहा जाता है कि पाकिस्तान हो, इंडिया हो, ईरान हो या फिर अमेरिका, दुनिया में आप कहीं भी जाएं, हुक्मरान अशराफिया को जहां भी एब्सोल्यूट पावर मिलती है ना, वो आवाम को कॉकरोचेस और ये कीड़े मकोड़ों की तरह ही तो ट्रीट करती है। और फिर इस उसूल के तहत जब भी ज़रूरत पड़ती है तो फिर इन कीड़े मकोड़ों और कॉकरोचेस को कंट्रोल करने के लिए उन पर टैक्सों, जंगों, एहतसाब, कानून और ये इंसाफ जैसे इंसेक्टिसाइड्स का खूब छिड़काव किया जाता है ताकि वो आपे से बाहर ना हो जाएं और अपनी हद में रहें। और ये कोई नई बात नहीं है जनाब, ये तो सदियों पुरानी रिवायत है, क्योंकि मुतलक इक़्तिदार की फितरत ही ऐसी है ना, जो हर चीज़ पर सॉवरन कंट्रोल चाहती है और इस स्टेट कैप्चर को फिर अपनी अजमत के मीनार खड़े करने पर इस्तेमाल करती है। इसीलिए तो जब बादशाहतों का दौर था तो एक तरफ अवाम ग़िज़ाई किल्लत से मर रहे होते थे और दूसरी तरफ हुक्मरान ताज महल जैसे अजमत के निशान वो तामीर करने पर ख़जाना लुटा रहे होते थे, जिसकी तकमील के लिए फिर भूख से मरते हुए अवाम पर लगान में मज़ीद इजाफा कर दिया जाता था। खैर, फिर वक्त बदला, निज़ाम बदला, ज़माने के रंग ढंग बदले, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला ना तो वो अवाम को कॉकरोच समझने वाली सोच वो नहीं बदली, जिससे वक्त के साथ साथ ताकतवर अशराफिया ने अगरचे निज़ाम के पर्दों में छुपाने की कोशिश तो की है, लेकिन इस सोच की सफाकियत फिर भी वो खुली हकीकत बनकर हमारे सामने आती रहती है। अच्छा, फ़र्क सिर्फ इतना है कि बादशाहों के लगान की जगह आज के ज़ालिमाना टैक्सों ने ले ली है और हुक्मरानों की अय्याशियाँ वो उसी तरीके से जारी और सारी हैं, और यही कुछ इस वक्त पाकिस्तान में भी जारी है। आप अंदाज़ा तो करें ना कि आज जहां मुतवस्सित और ये नौकरी पेशा तबका ये बेरोज़गारी, फिर जॉब लॉसेस, फिर सैलरी कट्स और आसमान को छूती हुई महंगाई का सामना कर रहा है, फिर खुराक, तालीम और सेहत जैसी जो बुनियादी सहूलतें हैं उनमें से किसी एक का ज़ाहिर है कि इंतखाब करने पर मजबूर है, वहाँ मौजूदा हुकूमत ने रवा माली साल के पहले 10 माह में तनख्वाहदार तबके से कोई 470 अरब रुपए का टैक्स वसूल कर लिया है। अच्छा, ये सिर्फ इनकम पर टैक्स है जो किसी नौकरी पेशा शख्स के अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र होने से पहले एट सोर्स ही काट लिया जाता है। अच्छा, अब इसके बाद उस नौकरी पेशा तबके के अकाउंट में फिर जो भी कुछ आता है ना, तो उसमें से वसूली के लिए मज़ीद 100 किस्म के फिर जो टैक्स हैं वो मुंह खोले या मुंह फाड़े खड़े नज़र आते हैं, क्योंकि गोद से लेके कब्र तक इस्तेमाल की हर शय और हर सोर्स पर तो यहाँ पर टैक्स है। और अब तो ये जालिम हुक्मरानों ने खुद को अल्लाह का अवतार समझकर कुदरत की दी हुई नेमतों को भी यहाँ पर टैक्स करना शुरू कर दिया है और सूरज की रोशनी पर भी टैक्स लगा दिया गया है, जिसको अब ये नई सोलर पॉलिसी के तहत फैलाया जा रहा है। खैर, टैक्सों के बोझ का एक और बैरोमीटर माली साल के पहले 9 माह में आवाम से वसूल की गई वो पेट्रोलियम लेवी है, जो कि 1200 अरब रुपए से भी ज़्यादा है। लेकिन शाही खजाने का पेट वो भरता ही नहीं है, और भरे भी कैसे जब शाही खर्चों के ब्लैक होल्स खुले हों। तो मिसाल फिर देखें, उस बाल्टी की ही दी जाती है ना जिसके पेवंद में सुराख हों, उसमें हम जितना भी पानी डालेंगे ना बाल्टी कभी भरेगी नहीं। यही वजह है कि बकरा ईद से पहले जो आम लोगों के गले पर ये छुरी फेरी गई है ना, हालांकि आप देखें कि पूरी दुनिया में जब भाई त्यौहार होते हैं तो वहाँ पे तो डिस्काउंट देना शुरू कर दिए जाते हैं ना, और हमारे यहाँ भूखे हुक्मरान वो उस डिस्काउंट से फ़ायदा उठाने के लिए ज़्यादातर इन्हीं दिनों में ये शॉपिंग करने के लिए भी कभी अमेरिका और कभी बरतानिया का रुख करते हैं। मगर यहाँ ईद जैसे त्यौहार भी माल बनाने का जरिया बने हुए हैं, जिससे गरीब तबका वो बुरी तरीके से मुतासर है। लेकिन इन हुक्मरानों की छुरियाँ वो हर आने वाले दिन वो मज़ीद तेज़ से तेज़तर होती जा रही हैं। अब एक तरफ शाही वजारत खजाना की कारस्तानियां हैं, तो दूसरी तरफ शाही वजारत मंसूबा बंदी से ये होश रुबा खबरें भी सामने आ रही हैं। जी हाँ, वही वजारत मंसूबा बंदी जहाँ पे बरजमान होकर गुज़िश्ता 2 सालों से इंजीनियर एहसन इकबाल वो मुल्की एक्सपोर्ट्स को डबल करने के खूब फॉर्मूले पेश करते रहे हैं, वो उड़ान पाकिस्तान के रॉकेट उड़ाते रहे हैं, लेकिन अब जाकर ये पता चला कि वहाँ तो सिर्फ गुलछर्रे ही उड़ाए गए हैं, क्योंकि बताया ये गया है कि पिछले 6 साल से दयामिर भाषा डैम मंसूबे का रिवाइज्ड PC1 मंजूरी के लिए पेश ही नहीं किया गया, यानी कि मंसूबा जो है वो अभी तक फाइलों में ही बंद है और वहां पर पड़े पड़े मंसूबे की लागत वो कई गुना बढ़ चुकी है। मगर आप जरा वापडा की तरजीहात देखें कि बजाय मंसूबे पर तेजी से काम करने के, वापडा ने इस मंसूबे के नाम पर ये 5 अरब रुपए से ज़ायद की मंजूरी हासिल कर ली है, जिससे अब हेलीकॉप्टर खरीदा जाएगा। और वजह ये बताई गई है कि सिक्योरिटी सूरत हाल में ज़मीनी सफ़र ख़तरनाक है।
تو بھائی لگتا یہ ہے کہ وابڈا کے کرتا دھرتا وہ فائلوں میں بند اس منصوبے کو محفوظ طریقے سے گراؤنڈ پر منتقل کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال کریں گے۔ اندازہ کریں نا کہ جس منصوبے کی فیزیبلٹی فائل نہیں ہوئی اس کے شاہانہ خرچے کا میٹر وہ پہلے سے ہی آن ہو گیا ہے۔ اچھا پھر بتایا یہ جاتا ہے کہ ایک اور کارنامہ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ تربیلا ڈیم ایکسٹینشن کا منصوبہ جس کی لاگت 10 سال پہلے 82 ارب روپے تھی، آج وہ بڑھ کر 316 ارب روپے ہو چکی ہے، جس میں سے 141 روپے کے اخراجات تو ہو بھی چکے ہیں، لیکن یہ منصوبہ بھی تکمیل سے کوسوں دور ہے۔ اور اب ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ جو ہے وہ اہلیت کا فقدان ہے اور ملک میں ایسے ٹیلنٹڈ لوگوں کی کمی ہے جو کہ کام پروفیشنل طریقے سے بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ لیکن جناب ذرا سوچیں نا کہ جہاں پہ ادارے کرونیز کے درمیان مال غنیمت سمجھ کر بانٹے جاتے ہوں، وہاں پر ایسے پروفیشنلز کا بھلا کیا کام؟ اب گزشتہ 10 سالوں میں یہ کتنے چیئرمین وابڈا آئے اور گئے، کیا کسی ایک کا بھی کوئی احتساب ہوا؟ اور ہو بھی کیوں؟ کیونکہ ٹیکس، احتساب، انصاف اور قانون کے انسیکٹیسائڈز تو صرف یہ کاکروچز اور کیڑے مکوڑوں کے لیے ہی بنائے گئے ہیں نا، جو اس ملک کے عام شہری ہیں، جن کا خون پسینہ ظالمانہ ٹیکسوں کی صورت میں نچوڑ کر ایک طرف یہ حکمران یہ خوب گلچھڑے اڑاتے ہیں اور دوسری طرف احتساب، انصاف اور قانون کے ہتھوڑوں سے عوامی جذبات اور احساسات کو کچلنے کا کام بھی کرتے رہتے ہیں تاکہ کسی سیاسی تبدیلی کا خطرہ وہ باقی نہ رہے، جس کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھ لیں کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا کیس ہے، جس کو لے کر گزشتہ 4 سالوں سے یہ چوہے اور بلی کا کھیل وہ جاری ہے۔ اچھا قصور کیا ہے؟ قصور صرف یہ ہے کہ عمران خان نے نظام کو چیلنج کرنے کی غلطی کیوں کی، جس کی پاداش میں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے احتساب، قانون اور انصاف کا ہتھوڑا استعمال ہوا ہے۔ لیکن جناب جب سرنڈر کروانے میں کامیابی نہیں ملی نا تو پھر پارٹی کو سمیش کیا گیا، سیاسی طاقت سے جبری طور پہ محروم کیا گیا، جس کے بعد ایک بار پھر غیر مسلط سرنڈر کے لیے ڈیڈ لائنز دی گئی۔ اچھا اس امید پر کہ عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی، جس کے تحت گزشتہ سال کہا جاتا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو استعمال کیا گیا، لیکن پھر بھی کامیابی نہیں ملی، تو عمران خان کو قید تنہائی اور ان کی جو صحت ہے اس کو رسک میں ڈال کر آزمایا گیا، مگر پھر بھی جو مطلوبہ نتائج تھے، جو نتیجہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ملا۔ دیکھا یہی گیا ہے نا کہ نہ وہ ٹوٹے، نہ عوامی سپورٹ کم ہوئی اور نہ ہی اس سے عوام پر مسلط کردہ حکومت کی ریٹنگ بڑھی۔ لہٰذا اب ان جابرانہ اقدامات کو واپس لینے کے لیے سی بی ایمز کی کہانی شروع ہو گئی ہے، جس کو بڑے ہی سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے ٹرانزیکشنز کی شکل میں مرحلہ وار آگے بڑھانے کا منصوبہ پیش کیا گیا ہے، اور ہر مرحلے کے اختتام پر ایک تلوار لٹکائی گئی ہے تاکہ مطلوبہ طرز عمل کے حصول کو یقینی بنایا جائے، جس کی وضاحت میں نے اب جو میرا گزشتہ ولاگ تھا اس میں میں نے کر دی تھی۔ لیکن اب کچھ اہم پیش رفت ہوئی ہے جس سے چیزیں مزید کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ ایک تو جیسے میں نے کہا کہ بشرا بی بی کی ان کی بیٹی سے ملاقات وہ پائپ لائن میں ہے، تو بالآخر گزشتہ روز ہی یہ ملاقات کروا دی گئی ہے، جس کے بعد ابھی تک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مریم وٹو کی جانب سے ایسا کوئی ٹویٹ سامنے نہیں آیا، جو اگر اگلے ہفتے تک نہیں آیا تو کہا یہ جاتا ہے کہ ملاقاتوں کا یہ سلسلہ پھر یہ جاری رہے گا۔ ویسے اب یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ اس ملاقات کو خصوصی طور پہ مانیٹر کیا گیا، جس کی بنیاد پہ اب فیڈ بیک رپورٹ وہ تیار کی جائے گی اور جس کی روشنی میں پھر جو آگے کا لاہ عمل ہوگا وہ طے ہوگا۔ اچھا اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ گزشتہ روز ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے 20 مئی کو ہونے والی القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت کا تحریری فیصلہ وہ بھی جاری کیا، جس میں 18 جون کی اگلی تاریخ دی گئی ہے۔ حالانکہ دوران سماعت عدالت نے اگلی تاریخ جو ہے وہ نہیں دی تھی، لیکن تحریری حکم میں یہ نئی تاریخ یہ آ گئی ہے۔ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کو خصوصی ہدایات دی گئیں کہ ایک التوا آپ لے چکے ہیں، لہٰذا مزید التوا نہیں ملے گا، اور اگر 18 جون کو بھی وہ کسی وجہ سے پیش نہ ہوئے تو انہیں متبادل وکیل پیش کرنا ہوگا، ورنہ ریکارڈ دے کر کیس کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اچھا اسی طرح پھر عدالت نے اڈیالہ کے جو جیلن ہیں نا ان کو بھی ہدایات جاری کی ہیں اور یہ کہا کہ وکالت ناموں پر دستخط کروا کر دیں۔ تو اب اگر اس تحریری فیصلے کا جائزہ لیں تو دیکھیں کہ اس میں 2 اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک 18 جون کی ڈیڈ لائن، جس سے پہلے عمران خان کا متوقع جواب ظاہر ہے وہ بھی آ جائے گا، اور اس کی روشنی میں پھر یا تو ڈیڈ لائن کو ظاہر ہے کہ آگے کر دیا جائے گا یا پھر فیصلے کی تلوار کو گرا دیا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ عدالت نے سزا معطلی کی درخواست تک نہیں سنی ہے اور دلائل سنے بغیر ہی
دستیاب ریکارڈ کی بنیاد پر مرکزی اپیل کا فیصلہ کرنے کی دھمکی دے ڈالی، جس سے پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 18 جون سے پہلے سپریم کورٹ تک رسائی کی ایک یہ ونڈو چھوڑی گئی ہے، جس کو استعمال کرنے کا موقع پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے رویوں کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ اچھا، اب اہم بات یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں سپریم کورٹ تک رسائی کے لیے عمران خان اور بشرا بی بی کا پاور آف اٹرنی ایک ٹیکنیکل ضرورت ہے، مگر گزشتہ روز کے واضح عدالتی حکم کے باوجود رپورٹ ہوا ہے کہ جب عمران خان کے وکیل دستخط کروانے اڈیالہ جیل گئے نا، تو انہیں 5 گھنٹے تک انتظار کروانے کے بعد پھر خالی ہاتھ بھیج دیا گیا، جس سے پھر ظاہر ہوتا ہے کہ حکام اس ٹرانزیکشن کے لیے شاید بشرا بی بی سے ان کی بیٹی کی ہونے والی ملاقات کا رد عمل نہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں کوئی ان وانٹڈ میسج جیل سے باہر جاتا ہے یا نہیں۔ مگر جناب، دوسری طرف جیل سے باہر پارلیمنٹ میں بھی ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی نے مذاکرات کے لیے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو مکمل اختیار دے دیا ہے، جس کے بعد پھر محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ ہم نے تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہے جس میں ہم پرامن رہیں گے اور کسی کو گالی نہیں دیں گے۔ اب پتہ نہیں کہ ان کے اس جملے سے مراد کیا ہے، لیکن عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے مراد فوجی قیادت پر تنقید سے گریز ہے۔ بہرحال اس موقع پر پھر اہم بات بیرسٹر گوہر نے کی، جن کے مطابق مائنس عمران خان منظور نہیں ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ بیرسٹر گوہر نے یہ بات کیوں کی ہے، کیا کسی جانب سے ایسی کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے؟ ورنہ یہ بات تو دیکھیں انڈرسٹوڈ ہے نا کہ عمران خان کے بغیر تو پاکستان تحریک انصاف کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، جس سے لگتا ہے کہ بیرسٹر گوہر نے پس پردہ ملاقاتوں کے تناظر میں یہ بات کلیئر کی ہے کہ ان کا مقصد ہرگز مائنس عمران خان نہیں ہے۔ اچھا، پھر اب یہ تو ہو گئی سی بی ایمز کے حوالے سے عمران خان سے متعلق اپڈیٹ۔ اگر اب پارٹی کی سطح پر بات کریں نا، تو اس حوالے سے بھی 2 اہم پیش رفت ہیں جو کہ اگین مکسڈ سگنلز دے رہے ہیں، یعنی کہ ایک پیش رفت میں مثبت رجحان ہے اور دوسری میں دھمکی۔ تو پھر آئیے 1 بائی 1 ان کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ گزشتہ روز تحریک تحفظ آئین کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف نے مہنگائی اور عمران خان کی رہائی کے لیے ملک گیر احتجاج کیا۔ اچھا، اس حوالے سے میں فوٹیجز دیکھ رہی تھی جس میں جی بی سے لے کے بلوچستان اور کراچی تک تقریباً ہر بڑے شہر میں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی نظر آئی، اور حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ اور پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی ریلیز کا انعقاد کیا گیا جو اس سے پہلے نظر نہیں آتی تھی، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انتظامیہ کے رویے میں پہلے کے مقابلے میں کچھ گنجائش پیدا ہوئی ہے۔ اگرچہ اب بھی کئی علاقوں میں گرفتاریوں کی جو شکایات ہیں وہ تو موجود ہیں، لیکن بروٹل کریک ڈاؤن والی صورتحال اب نہیں ہے۔ اچھا، اس کا ایک فوری اثر پھر یہ پڑا ہے کہ حکومت نے گزشتہ روز پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا ہے، اور ایسی ہی ایک کمی کا اعلان گزشتہ ہفتے بھی یاد ہے نا کہ کیا گیا تھا، لیکن 2 ہفتوں میں مسلسل ہونے والی اس کمی کو اگر ہم ملا کر بھی دیکھیں نا تو 8 مئی کو کیے گئے وہ 15 روپے فی لیٹر اضافے سے یہ پھر بھی کم ہے۔ حالانکہ گزشتہ روز تیل کی بین الاقوامی قیمت 8 مئی کے مقابلے میں زیادہ تھی، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حکومت کے پاس مزید کمی کا مارجن موجود ہے، لیکن ریونیو کلیکشن کے چکر میں پاس آن نہیں کیا جا رہا۔ اچھا، اب ذرا آتے ہیں دوسری پیش رفت پر، جس کو دھمکی سے بھی تعبیر کیا جا رہا ہے، اور وہ دھمکی ہے خیبر پختونخوا میں سہیل آفریدی کی حکومت کو ہٹا کر پارٹی میں پھوٹ ڈالنے کی، جس کے لیے شیر افضل مروت آئینی عدالت پہنچ گئے ہیں، جہاں ان کی جانب سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے تقرر کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے کر علی امین گنڈاپور کو بحال کیا جائے۔ اچھا، کیوں؟ تو اس کی انہوں نے جو دلیل پیش کی ہے نا، اسے سن کر میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ دلیل مان بھی لی جائے تو ان کی اپنی اسمبلی رکنیت بھی قائم نہیں رہے گی، کیونکہ موصوف کا کہنا یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور سے استعفیٰ ایک نااہل اور سزا یافتہ شخص کی ڈکٹیشن پر لیا گیا، لہٰذا اسے غیر قانونی قرار دیا جائے۔ اب کوئی ذرا ان سے پوچھے تو حضور، آپ کے ٹکٹ کا فیصلہ وہ کس کی ڈکٹیشن پہ ہوا تھا؟ کہ آپ کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ یہاں پہ میاں محمد نواز شریف نے دیا تھا؟ اور اگر نہیں تو پھر کیوں نہ آپ کی رکنیت کو بھی ختم کر دیا جائے؟ لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ تمام اصول دوسروں کے لیے ہی ہوتے ہیں، حالانکہ جس شخص کا پارٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا، پھر اس کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ پارٹی معاملات کو چیلنج کرے؟
لیکن یہی کچھ تو پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کے وقت بھی کیا گیا تھا، جب یاد ہے اکبر ایس بابر کو پارٹی کا بانی رکن قرار دے کر عدالت نے پی ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز تھے ان کو کالعدم قرار دیا تھا۔ اب اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اسے بھی غیر سنجیدہ دھمکی کے طور پہ لینا چاہیے۔ بہرحال اب آئینی عدالت کی ثوابدید ہے کہ وہ ایسے مذاق خیز درخواستوں کے ساتھ وہ کیا کرتی ہے، مگر دیکھا جائے تو یہ صوبہ خیبر پختونخوا میں پارٹی کو تقسیم کرنے کی کوشش ہے، گو کہ جو علی امین گنڈا پور ہیں انہوں نے شیر افضل مروت کا یہ جو عمل ہے اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، اور علی امین گنڈا پور کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کی ہدایت پر استعفیٰ دے کر انہوں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، مگر اس پٹیشن کے آتے ہی اندرونی اختلافات کو ہوا دینے کی کوششیں وہ شروع ہو گئی ہیں۔ بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ذرا بلاول بھٹو زرداری کی، جن کا کہنا یہ ہے کہ جتنی جمہوریت سندھ اور کراچی میں ہے اتنی ملک کے کسی صوبے یا شہر میں نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ سندھ میں معاملات باقی ملک سے یہ کیسے مختلف ہو سکتے ہیں، چونکہ سندھ کوئی الگ سے کوئی جزیرہ تو نہیں ہے، اسی ملک کا حصہ ہے نا، لیکن اسلام آباد میں جمہوریت نہ ہونے کی جو بات بلاول بھٹو نے کی ہے نا، اس کی میں ضرور تائید کروں گی، چونکہ کراچی میں کھڑے ہو کر جمہوریت کا سبق دینے والے بلاول بھٹو جب اسلام آباد آتے ہیں نا تو لگتا یہ ہے کہ وہ جمہوریت کو وہ کراچی میں ہی چھوڑ کر آتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے پارلیمنٹ ہاؤس میں نا یہاں پہ یہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے پہلے صحافی نے بلاول بھٹو سے 28ویں ترمیم جس کا آج کل بڑا چرچا ہے تو اس کا سوال پوچھ لیا، تو وہ جناب یعنی کہ بلاول بھٹو وہ اتنے ناراض ہوئے کہ ٹی وی چینل کی انتظامیہ سے بات کر کے اس صحافی کی پارلیمنٹ کوریج پر ہی انہوں نے پابندی لگا دی، چونکہ یہی بات رپورٹ ہوئی ہے۔ تو یہ ہے ان کی جمہوریت، جبکہ ڈبل سٹینڈرڈ کا عالم یہ ہے کہ جس مرکزی حکومت کو یہ بلدیاتی نظام نہ ہونے اور جمہوریت کی کمی کا تانا دے رہے ہیں نا، اس حکومت کے قیام میں بلاول بھٹو برابر کے شریک تھے اور اب بھی ہیں۔ ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ میٹھا میٹھا ہپ اپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ خیر اب آخر میں ذرا بات کرتے ہیں ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے حوالے سے، جہاں پر معاہدے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوششیں اس وقت کافی تیز ہو گئی ہیں، جس کے لیے پاکستان کے آرمی چیف گزشتہ روز وہ تہران پہنچے، اور اس کے علاوہ قطری وفد وہ بھی تہران میں موجود ہے، جبکہ پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہیں گزشتہ کئی روز سے آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ محسن نقوی وہ تہران میں ہیں، اور حال ہی میں ان کی ملاقات وہ ایران میں سب سے زیادہ مضبوط سمجھے جانے والے پاسداران انقلاب کے سربراہ سے ہوئی ہے۔ اچھا اب پاسداران انقلاب کی ایران میں بالکل وہی حیثیت ہے جو ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ کی ہے، آپ یہ سمجھ لینا کہ بس حتمی اتھارٹی وہ وہی ہیں۔ اچھا اب اس تناظر میں فیلڈ مارشل کے اس دورے سے پہلے عرب میڈیا اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل تقریباً طے ہو گئی ہے، جس کا اعلان ایک اہم شخصیت کے دورے پر کیا جائے گا۔ تو اب اہم شخصیت پہنچ گئی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ایرانی حکام کو جلد کسی معاہدے کی امید نہیں ہے۔ اب جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ کی ضرورت سے زیادہ مطالبات معاہدے کی راہ میں رکاوٹ ہیں، جبکہ وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق ثالثی کے ذریعے ہونے والے مذاکرات میں اختلافات گہرے اور اہم نوعیت کے ہیں۔ البتہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے اور جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات وہ جاری ہیں، جس میں جوہری پروگرام کے حوالے سے بات چیت متوقع نہیں ہے، جبکہ پھر دوسری طرف امریکی نیوز ادارے ایکزیوس، جسے آپ کے علم میں ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے قریب سمجھا جاتا ہے، تو اس سے بات کرتے ہوئے ایک امریکی آفیشل نے یہ اعتراف کیا ہے کہ مذاکرات کا یہ عمل انتہائی کٹھن اور اذیت ناک ہے۔ مسودے روزانہ ایک دوسرے کو بھیجے جا رہے ہیں مگر خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو رہی۔ اس تناظر میں کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان ایک ایسے ابتدائی معاہدے کو حتمی شکل دینے کی کوشش کر رہا ہے جس میں جنگ ختم کرنے پر اتفاق اور آئندہ 30 دن تک وسیع تر معاہدے پر مزید مذاکرات کا فریم ورک شامل ہے، جس کی روشنی میں پھر ایران کے جوہری پروگرام کا معاملہ زیر بحث آئے۔ لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ آیا ایران ایسے کسی بھی ڈاکیومنٹ پہ دستخط کرنے پر آمادہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ تہران میں بعض حلقے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حالات وہ کمپلیٹلی ان کے حق میں ہیں، تو پھر دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ لیکن بہرحال امید پر دنیا قائم ہے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔